सऊदी अरब ममलकत सऊदी अरब अल-मक्कातुल अरेबियतुस सऊदिया जज़ीरा नुमा अरब में सबसे बड़ा मुल्क है। शुमाल मगरब में इसकी सरहदें उर्दन, शमाल में इराक और शमाल मशरक़ में कुवैत, कतर और बहरीन और मशरक़ में मुत्तहिदा अरब अमारात, जनूब मशरक़ में ओमान, जनूब में यमन से मिली हुई हैं, जबकि खलीज फ़ारस इसके शुमाली मशरक़ी और बहर कुल्ज़म के मगरब में वाक़या है। ये हरमैन शरीफ़ैन की सरज़मीन कहलाती है क्योंकि यहाँ इस्लाम के दो मुक़द्दस तरीन मुक़ामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा मौजूद हैं। अब हम सऊदी अरब की तारीख़ पर नज़र डालते हैं। सऊदी रियासत का ज़हूर तकरीबन 1750 में अरब के वस्त से शुरू हुआ, जब एक मकामी रहनुमा मोहम्मद बिन सऊद मारूफ इस्लामी शख्सियत और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ मिलकर एक नए सियासी कुव्वत के तौर पर उभरे। अगले 150 साल में आले सऊद की किस्मत का सितारा तलुह गुरूब होता रहा, जिसके दौरान जज़ीरा नुमा अरब पर तसल्लुत के लिए इसके मिस्र, सल्तनत उस्मानिया और दीगर अरब ख़ानदानों से तसादम हुए। बाद अज़ां सऊदी रियासत का बाकायदा क़याम शाह अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद के हाथों अमल में आया। 1902 में अब्दुल अज़ीज़ ने हरीफ अल रशीद से रियाद शहर छीन लिया और आले सऊद का दारुल हुकूमत करार दिया। अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखते हुए उन्होंने 1913 से 1926 के दौरान अल-आसा, कतीफ़ और नजब के बाकी इलाकों और हजाज, जिसमें मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा शामिल हैं, पर भी कब्ज़ा कर लिया। 8 जनवरी 1926 को अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद हजाज के बादशाह मुकर्रर पाए। 29 जनवरी 1927 को उन्होंने शाह नजफ का खिताब हासिल किया और 20 मई 1927 को मुआहिदा जद्दा के मुताबिक बरतानिया ने तमाम मकबूजा इलाकों जो उस वक़्त ममलकत हजाज व नजफ कहलाते थे पर अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। 1932 में बरतानिया की रजामंदी हासिल होने पर ममलकत हजाज व नजफ का नाम तब्दील करके ममलकत सऊदी अरब रख दिया गया। मार्च 1938 में तेल की दरियाफ्त ने मुल्क को मुआशी तौर पर ज़बरदस्त इस्तेहकाम बख्शा। ममलकत में खुशहाली का दौरा हो गया। सऊदी अरब की हुकूमत का बुनियादी इदारा आले सऊद की बादशाहत है। 1992 में इख्तियार किए गए बुनियादी कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब पर पहले बादशाह अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद की औलाद हुक्मरानी करेगी और कुरान मुल्क का आइन और शरीयत हुकूमत की बुनियाद है। मुल्क में कोई तस्लीम शुदा सियासी जमात ना है, ना इंतखाबात होते हैं। अलबत्ता 2005 में मुकामी इंतखाबात का इनेकाद हुआ। बादशाह के इख्तियारात शरई कवानीन और सऊदी रवायात के अंदर महदूद हैं। अलावाज़ी इसे सऊदी शाही ख़ानदान, उलमा और सऊदी मुआशरे के दीगर अहम अनासर का इत्तफ़ाक़ भी चाहिए। सऊदी अरब दुनिया भर में मसाजिद और कुरान स्कूलों के क़याम के ज़रिए इस्लाम की तरोीज करती है। शाही ख़ानदान के अहम अरकान उलमा की मंजूरी से शाही ख़ानदान में किसी एक शख्स को बादशाह मुंतखब करते हैं। कानून साजी वज़रा की कौंसिल अमल में लाती है जो लाजमी तौर पर शरीयत इस्लामी से मुताबिकत रखती हो। अदालत शरई निज़ाम की पाबंद है, जिसके काजियों का तकर्रर आला अदालती कौंसिल की सिफारिश पर बादशाह अमल में लाता है। सऊदी अरब को इंतज़ामी लिहाज से 13 इलाके या सूबों में तकसीम किया गया है, जिनको अरबी ज़बान में मनातक कहते हैं। 13 सूबे अल-बाहा, अल-हदूद शुमालिया, अल-जोज़फ़, अल-मदीना, अल-कसीम, अल-रियाज़, अल-शर्किया, असीर, हाइल, जेज़ान, अल-हजाज, नजरान और तबूक हैं। सऊदी अरब के बड़े शहर किस सूबे और किस आबादी में हैं, चार्ट में मुलाकात फरमाएं। रियाद सऊदी अरब का दारुल हुकूमत है। जद्दा सबसे बड़ा दूसरा शहर, हज और उम्रा के लिए दुनिया भर के ज़ायरीन की पहली क़यामगाह और बहर कुल्ज़म की बंदरगाह है। दमाम मशरकी सूबे का दारुल हुकूमत और तीसरा सबसे बड़ा शहर है।
مکہ اسلام کا مقدس ترین مقام اور مدینہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ طائف مکہ کے قریب پہاڑی علاقوں کو کہتے ہیں۔ تبوک اردن کی سرحد کے قریب واقع شمال مغربی شہر ہے۔ بریدہ شمال وسطی عرب کا شہر ہے۔ حفوف قدیم ساحلی اور نخلستانی اور تیل کے عظیم ذخائر کا شہر ہے۔ خمیس المشیط مغربی عرب میں عسکری تربیت کا مرکز ہے۔ مملکت سعودی عرب جزیرہ نما عرب کے 80% رقبے پر مشتمل ہے۔ متحدہ عرب امارات، عمان اور یمن کے ساتھ منسلک ملک کی سرحدوں کا بڑا حصہ غیر متعین ہے، اس لیے ملک کا عین رقبہ اب بھی نامعلوم ہے۔ حکومت سعودی عرب کے اندازوں کے مطابق مملکت کا رقبہ 22,17,949 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ دیگر اندازوں کے مطابق ملک کا رقبہ 19,60,582 مربع کلومیٹر ہے۔ مملکت جغرافیہ مختلف نوعیت کا ہے۔ مغربی ساحلی علاقے سے زمین سطح سمندر سے بلند ہونا شروع ہوتی ہے اور ایک طویل پہاڑی سلسلہ جبل الحجات تک جا ملتی ہے۔ مملکت کا قدیم ترین حصہ صحرائی و نیم صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے اور صرف 2% رقبہ قابل کاشت ہے۔ باقی آبادیاں صرف مشرقی اور مغربی ساحلوں اور حفوف اور بریدہ جیسے نخلستانوں پر مشتمل ہیں۔ سعودی عرب میں سال بھر بہنے والا کوئی دریا یا جھیل موجود نہیں ہے۔ سعودی عرب کا موسم مجموعی طور پر شدید گرم خشک ہے۔ یہ دنیا کے ان تمام علاقوں میں سے ایک ہے جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی آگے جانا معمول کی بات ہے۔ موسم سرما میں بلند پہاڑی علاقوں میں کبھی کبھار برف پڑ جاتی ہے، تاہم مستقل بنیادوں پر برف نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں بارش بہت کم ہوتی ہے، تاہم کبھی کبھار موسلادھار بارش سے وادیوں میں زبردست سیلاب آ جاتے ہیں۔ دارالحکومت ریاض میں سالانہ بارش 100 ملی میٹر یعنی 4 انچ جو کہ جنوری سے مئی کے درمیان ہوتی ہے۔ جدہ میں نومبر اور جنوری کے درمیان 54 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ 2005 کے مطابق سعودی عرب کی آبادی 26.4 ملین ہے، جس میں 5.6 ملین غیر ملکی آبادی بھی شامل ہے۔ 1960 کی دہائی تک مملکت کی آبادی اکثریت خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش تھی، لیکن معیشت اور شہروں میں تیزی سے ترقی کی بدولت اب ملک کی 95% آبادی مستحکم ہے۔ شرح پیدائش 29.56 1000 افراد ہے، جبکہ شرح اموات صرف 2.62 فی 1000 افراد ہے۔ چند شہروں اور نخلستانوں میں آبادی کی کثافت 1000 افراد مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ 1932 میں مملکت سعودی عرب کے قیام کے وقت باشندوں کی تعلیم تک رسائی نہیں تھی اور شہری علاقوں میں مساجد سے ملحقہ مدارس میں تعلیم کی حدود اور انفرادی کوشش ہو رہی تھی۔ ان مدارس میں شریعت اسلامیہ بنیادی تعلیم سکھائی جاتی ہے، تاہم گزشتہ صدی کے اختتام تک سعودی عرب ایک قومی تعلیمی نظام کا حامل ہے۔ اس میں تمام شہریوں کو اسکولوں سے قبل لے کر جامعات کی سطح تک مفت تربیت دی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں باقاعدہ بنیادی تعلیم کا آغاز 1930 کی دہائی میں ہوا۔ 1945 میں شاہ عبدالعزیز السعود نے مملکت میں اسکولوں کے قیام کے لیے ایک جامعہ پروگرام کا آغاز کیا۔ 6 سال بعد 1951 میں مملکت کے 226 اسکولوں میں 29,887 طالب علم زیر تعلیم تھے۔ 1954 میں وزارت تعلیم کا قیام عمل میں آیا، جس کے پہلے وزیر شہزادہ فہد بن عبدالعزیز بنے۔ سعودی عرب کی پہلی جامعہ شاہ یونیورسٹی 1957 میں ریاض میں قائم کی گئی۔ آج سعودی عرب کا قومی سرکاری تعلیمی نظام 8 جامعات، 24,000 سے زائد اسکولوں اور ہزاروں کالجوں اور دیگر تعلیمی و تربیتی اداروں پر مشتمل ہے۔ اس نظام کے تحت ہر طالب علم کو مفت تعلیم، کتب اور صحت کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ مملکت کے سرکاری میزانیہ کا 25% سے زائد تعلیم کے لیے مختص ہے۔ سعودی عرب میں طالب علموں کو اسکالرشپ پروگرام کے تحت بیرون ملک بھی بھیجا جاتا ہے۔
جن میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان اور ملائیشیا اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ سعودی عرب کا سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے۔ سعودی عرب گرمائی اولمپکس میں والی بال، باسکٹ بال اور دیگر کھیلوں میں عالمی سطح پر ٹورنامنٹ میں شرکت کرتا ہے۔ قومی ٹیم قومی فٹ بال مسلسل 4 مرتبہ ورلڈ کپ اور 6 مرتبہ ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کے باعث عالمی سطح پر جانی جاتی ہے۔ سعودی عرب 3 مرتبہ ایشین چیمپئن رہ چکا ہے اور 2 مرتبہ فائنل میں شکست کھا چکا ہے۔ سعودی عرب کے چند معروف فٹ بالر کھلاڑیوں کے نام میں ماجد، عبداللہ، سامی، الجابر اور یاسر القطانی شامل ہیں۔ سعودی عرب کی ثقافت کی بنیاد مذہب اور اسلام ہے۔ اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سعودی عرب میں موجود ہیں۔ ہر روز دنیا بھر کے مسلمان 5 مرتبہ مکہ مکرمہ میں قائم خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہفتہ وار تعطیل جمعہ کو ہوتی ہے اور قرآن مجید سعودی عرب کا آئین اور شریعت اسلامیہ عدالتی نظام کی بنیاد ہے۔ سعودی عرب کے معروف ترین لوک رقص قومی رقص ارضی ہے۔ تلواروں کے ساتھ کیا جانے والا یہ رقص قدیم بدوی روایات کا حصہ ہے۔ حجاز کی الصحبہ لوک موسیقی کی جڑیں قرون وسطیٰ کے عرب اندلس سے جا ملتی ہیں۔ سعودی عرب کا لباس باشندوں کی زمین، ماضی اور اسلام سے تعلق کا عکاس ہے۔ روایتی طور پر مرد ٹخنے تک کی لمبائی کی اونچی یا سوتی قمیض پہنتے ہیں جو صوب کہلاتی ہے، جس کے ساتھ سر پر شماغ یا غترہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عورتوں کا لباس قبائلی موتیوں، سکوں، دھاتی دھاگوں اور دیگر اشیاء سے مزین ہوتا ہے۔ سعودی خواتین گھروں سے باہر عبایا اور نقاب کا استعمال کرتی ہیں۔ اسلام میں شراب نوشی اور سور کے گوشت کی سخت ممانعت ہے۔ اس پر سعودی حکومت میں سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ سعودی روٹی خبیز کا تقریباً تمام کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھنی ہوئی بھیڑ، مرغی، فلافل، شورما، فول بھی دیگر مشہور کھانوں میں شامل ہیں۔ روایتی قہوہ خانے ہر جگہ موجود ہیں، تاہم اب ان کی جگہ بڑے کیفے لے رہے ہیں۔ بغیر دودھ کی سیاہ عربی چائے کا استعمال ہر جگہ کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں تھیٹر اور سینما پر پابندی ہے، تاہم زہران اور راس تنورہ میں قائم نجی آبادیوں میں تھیٹر قائم ہیں۔ تاہم یہ فلموں کی نمائش کی بجائے مقامی موسیقی اور فنون پیش کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ حال ہی میں بچوں اور عورتوں کے لیے عربی کارٹون پیش کرنے کے لیے سینماؤں کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا۔ امریکہ کی مشہور فلموں کی ویڈیوز DVDs قانونی ہیں، ہر جگہ دستیاب ہیں۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو نئی اور اچھی معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں۔ شکریہ۔